डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के पाकिस्तानी नुमाइंदों ने अपने सर पर यह जिम्मेदारी ली हुई है कि उन्होंने साइंसदानों के दरमियान इख्तलाफात को इस तर्ज इस रंग में आपके सामने पेश करना है कि आप इस नतीजे पर पहुँचें कि साइंस एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और ख़ास तौर पे जो डार्विन की रिसर्च है और जो एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है वो एक बहुत बड़ी फेरी टेल है। एक नए और मुश्किल ख़्याल को आवाम में मुतारफ़ कराना, किसी समाज में मुतारफ़ कराना कोई आसान काम नहीं, बल्कि आसान काम यह है कि पीछे बैठ के उसका मजाक उड़ाया जाए, बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जाए ताकि लोगों के जहन के अंदर इबाहम पैदा हो। उनके ख़्याल में अगर लोगों के जहन में इबाहम कायम रहे तो उसके नतीजे में वो पुराने ख़यालात जिनको वो सपोर्ट करते हैं, जिनकी वो तकलीद करते हैं, वो कायम रह सकते हैं। साइंसदान और एकेडमिक्स ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि किसी चीज़ को साबित करना दर हकीकत एक बहुत मुश्किल काम है। उसके हर पहलू को देखना पड़ता है और हर पहलू से उसको दुरुस्त साबित करना पड़ता है, जबकि किसी चीज़ को रिफ्यूट करना, रद्द करना एक्चुअली ज़्यादा आसान काम है। अगर एक भी पहलू में वो चीज़ में नुक्स नज़र आ जाए तो लोग कह सकते हैं कि ये बात मुकम्मल तौर पर अभी साबित नहीं हुई। और अगर किसी ने अपने सिर ज़िम्मा ही ये लिया हो कि उसने कोई चीज़ ना तो साबित करनी है और ना रद्द करनी है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करना है, लोगों के जहन के अंदर इबाहम पैदा करना है, तो ये काम तो फिर सबसे ही ज़्यादा आसान काम है। जेनेटिक्स की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिसके हवाले से लोगों के पास आम तौर पर कोई गहरी मालूमात नहीं है, लिहाजा कोई भी बंदा उठ के सोशल मीडिया पर उसके हवाले से कोई भी बात कर दे, लोग शायद कहें कि इसमें शायद को सदाकत, को सच्चाई हो, शायद यही कोई साइंसी बात हो। और अगर बीच में दो चार साइंसदानों को कोट कर दिया जाए या कम से कम किसी साइंसदान को अपने चैनल पर बुलाकर उससे कुछ कहलवा दिया जाए, जिसको अपने तर्ज़ रंग में पेश कर दिया जाए, तब तो फिर काम चल सो चल ही है। कन्फ्यूजन का समा पैदा करने में बहुत ही आसानी पैदा होती है। इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि डिस्कवरी इंस्टीट्यूट के पाकिस्तानी नुमाइंदों ने जो पाकिस्तान के अंदर जेनेटिक्स के हवाले से कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है, उसके एक पहलू को एड्रेस करूं और उसका जवाब दूं। उस पहलू का नाम है द सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स। इस इशू पर, इस मौजू पर, इस सेंट्रल डॉगमा पर पिछले 100 सालों से डिबेट चलती आ रही है, और मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर तरीके से उस डिबेट के जो खदख्वाल हैं वो आपके सामने पेश करें। एवोल्यूशन का पहला तस्वर दर हकीकत चार्ल्स डार्विन ने नहीं दिया, बल्कि जॉन बैप्टिस्ट लामार्क ने दिया, जिनकी पैदाइश 1744 में हुई और वफ़ात उनकी 1829 में हुई, यानी ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज़ किताब छपने से पहले उनकी वफ़ात हो चुकी थी। लामार्क ने ऐसी थियरी दी विच इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव थियरी ऑफ एवोल्यूशन डेवलप्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी, यानी 19वीं सदी के अंदर जो पहली ऐसी थियरी थी जिसने एक मुकम्मल तरीके से एवोल्यूशन को समझाने की कोशिश की, वो लामार्क की थियरी थी। उसमें सेंट्रल आइडिया था द प्रिंसिपल ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, यानी वो चीज़, वो ऑर्गन जो कि इस्तेमाल होता है वो कायम रहेगा और वो ऑर्गन जो कि इस्तेमाल नहीं होता वो ख़त्म हो जाएगा। लामार्क का ये ख्याल था कि ऑर्गेनिजम्स डेवलप ट्रेट्स दैट आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली, यानी कि वो खसलतें, वो ट्रेट्स जो कि बाकायदगी से इस्तेमाल होती हैं, वो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो जानवरों के अंदर ज़िंदा रहेंगी, और वो खसलतें जो कि बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं होती बतदरीज ख़त्म होती चली जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जॉन बैप्टिस्ट लामार्क का ख्याल ये था कि हमारे पास जो खसलतें हैं वो एक्वायर्ड हैं, इनहेरिटेड हैं, यानी कि हमारे वालदैन से हमें मिली हैं, क्योंकि हमारे वालदैन, हमारे आबाओ अजदाद उनको इस्तेमाल करते थे, उन ट्रेड्स को, उन खसलतों को इस्तेमाल करते थे, इसीलिए वो खसलतें डेवलप हुई और इसीलिए वो हमें मिल गई। इसमें लामार्क का एक टेलीलॉजिकल व्यू ऑफ एवोल्यूशन था। मुझे मालूम है बड़े मोटे मोटे अल्फाज हैं, मगर इसका मतलब ये है कि उनका ये ख्याल था कि एवोल्यूशन हमेशा एक डायरेक्शन में जाती है, सिंप्लिसिटी से परफेक्शन की तरफ, यानी एवोल्यूशन हमेशा सादगी से कमाल की तरफ का एक सफ़र है। ये तस्वर आज के साइंसदानों का नहीं है।
اور آخر میں یہ کہ لمارک کا یہ خیال تھا کہ انوائرمنٹ کا، ماحول کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے ایوولوشن پر. جس قسم کی انوائرمنٹ ہے ہمارا آرگنزم بھی اسی طرح سے ایوالو کرتا ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ آرگنزم جو کہ اڈیپٹ نہیں کر سکتا انوائرمنٹ کے ساتھ وہ ختم ہو جائے گا، وہ ایکسٹنکٹ ہو جائے گا، بلکہ اس وجہ سے کہ جب ہم اپنی انوائرمنٹ میں رہتے ہیں تو ہم وہ آرگنز استعمال کرتے ہیں جو اس انوائرمنٹ کے مطابق ہیں، اور ان آرگنز کے استعمال کرنے کے نتیجے میں ہم اپنی اگلی نسلوں کے اندر ان آرگنزمز کو بھیج دیتے ہیں. چارلز ڈارون بھی لمارک کے خیالات سے متاثر تھے، مگر ان کا یہ خیال تھا کہ جو اہم ترین طریقہ کار ہے ایوولوشن کا وہ لمارکین نہیں ہے، بلکہ وہ ہے ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن. ان میں اگر اختلاف تھا تو اس چیز پہ تھا کہ وہ میکنزم کیا ہے ایوولوشن کا، جبکہ لمارک کا یہ خیال تھا کہ جو بھی آرگن زیادہ استعمال کیا جائے گا وہ اگلی نسل کے اندر منتقل ہو جائے گا. ڈارون کا یہ خیال تھا کہ یہ پورا پروسیس نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے، یعنی کہ قدرت انتخاب کرتی ہے کہ کون سی اسپیشیز بچ جائیں گی، کون سی خصلتیں بچ جائیں گی، اور کون سی خصلتیں، کون سی اسپیشیز، کون سے جانور نیست و نابود ہو جائیں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈارون نے جبکہ ایک طرف تو یہ کہا کہ نیچرل سلیکشن ہی سب سے زیادہ اہم ترین میکنزم ہے جس کے نتیجے میں ایوولوشن ہوتی ہے، تو دوسری طرف ڈارون نے لمارک کے خیالات کو مکمل طور پہ ریجیکٹ نہیں کیا. انفیکٹ ڈارون کا یہ کہنا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ چند چیزوں میں لمارک کے خیالات درست ثابت ہوں. یعنی کہ ڈارون کا یہ کہنا تھا کہ ایوولوشن نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں ہوتی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خصلتیں جو کہ ایک جانور نے اپنی زندگی میں انوائرمنٹ سے یا اپنی ہیبٹ سے ڈیولپ کی ہیں، اس میں وہ پیدا ہوئی ہیں، وہ اپنے بچوں کو منتقل کر دے. یہ ڈارون نے کہا کچھ جگہوں پر ممکن ہے. اپنی کتاب دی اوریجن آف اسپیشیز کی چیپٹر 1 میں وہ لکھتے ہیں لمارک ایز از ویل نون بلیوڈ دیٹ اینیملز acquired useful characters during their life and that these were inherited. This is a very different view from that which I have maintained, but I am inclined to believe that some change, the result of the actions of the organism on its environment, may be inherited. یعنی کہ کچھ تبدیلیاں ممکن ہیں جو کہ انوائرمنٹ سے ہیریڈیٹری کے اندر منتقل ہو جائیں. اسی طرح ڈارون اپنی دوسری کتاب میں لکھتے ہیں there can hardly be a doubt that a change of habits, especially with regard to the use of parts of the body, may lead to some change in structure, and this change may be inherited. But I am inclined to believe that this is of a very rare occurrence and that natural selection has been the main agency in the formation of new characters. اس کوٹیشن سے یہ بات بالکل کلیئر اور واضح ثابت ہوتی ہے کہ ڈارون یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ زندگی میں عادتوں کی وجہ سے، ہیبٹس کی وجہ سے آرگنز پہ جو اثر انداز ہوتا ہے وہ کچھ نہ کچھ حد تک بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے، مگر یہ انتہائی ریئر اکرنس ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور نیچرل سلیکشن ہی در حقیقت مین میکنزم ہے جس کے نتیجے میں نئی اسپیشیز پیدا ہوتی ہیں. مزید ڈارون لکھتے ہیں چیپٹر 7 میں it is a commonly observed fact that when an organism has been used by an animal, it sometimes becomes larger, stronger, or more perfect. And when disused, it atrophies or diminishes in size. That such changes should occasionally be inherited. I do not see why we should doubt. یعنی کہ ڈارون یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ کامن آبزرویشن ہے، یعنی کہ عام فہم آبزرویشن ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ جب ایک جانور ایک آرگن کو زیادہ استعمال کرتا ہے تو وہ آرگن بڑا ہو جاتا ہے، تگڑا ہو جاتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے. مثال طور پہ میں اپنی بازو کی باڈی بلڈنگ کروں تو میری بازو اسٹرانگ ہو جائے گی، یا میں کھانا زیادہ کھاؤں تو میری اسٹمک بڑی ہو جائے گی، یا میں بھاگوں زیادہ تو میرے پھیپھڑے بڑے ہو جائیں گے.
اور اگر میں اس چیز کو استعمال نہیں کرتا تو وہ چیز چھوٹی ہوتی چلی جائے گی. اگر میں ایکسرسائز نہیں کروں گا تو میرا جسم بھی چھوٹا ہوتا چلا جائے گا, میرے مسلس چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے, میرا کارڈیو ویسکولر سسٹم جو ہے وہ ڈی جنریٹ کرے گا. آگے سنیں, وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھار ایسے ٹریٹس جو کہ میں نے اپنی زندگی میں حاصل کیے ہیں وہ دوسرے بچوں تک, اپنے بچوں تک منتقل ہو سکتے ہیں. آئی ڈو ناٹ سی وائی وی شوڈ ڈاؤٹ دس. وہ کہہ رہے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ ہمیں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے, کبھی کبھار ایسا ممکن ہے, کچھ چیزوں میں ایسا ممکن ہے. چارلز ڈارون کہتے ہیں. مزید چارلز ڈارون اپنی کتاب دا نیچر اینڈ ایکسپریشن آف دی ایموشنز میں لکھتے ہیں کہ ہیبٹس کے حوالے سے کم لمارکین ایوولوشن سچی لگتی ہے, کیونکہ ڈارون لکھتے ہیں وی کی ناٹ سپوز دیٹ اے چائلڈ انہیریٹس اے ٹریٹ وچ ہز اینسسٹرز ہیو انکوائرڈ بائی دیئر اون ہیبٹس. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ ہر ٹریٹ جو اینسسٹر نے ایکوائر کیا اپنے ہیبٹس کے نتیجے میں وہ بچوں تک مل جائے گا, نہیں. یٹ آئی تھنک اٹ از آلموسٹ سرٹن that the child may inherit the effects of such habits. یعنی اس کے جو اثرات ہیں ان ہیبٹس کے وہ بچوں میں ضرور پھیلتے ہیں. کیوں؟ And this view seems to me far more probable than that any direct influence of the will can cause inherited changes. یعنی کہ والدین کی جو ہیبٹس ہیں ان کے جو اثرات ہیں ان ہیبٹس کے وہ کم سے کم بچوں کے اندر منتقل ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک ڈاگ کو ہم ٹرین کرتے ہیں, پوٹی ٹریننگ اس کی کرتے ہیں, تو ان کے بچے آلموسٹ آٹومیٹکلی پوٹی ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ ہیبٹس ایکوائر کر جاتے ہیں اپنے پیرنٹ سے. تو چارلز ڈارون کہہ رہے ہیں کہ ہیبٹس کے اعتبار سے کم ہمیں اس کے ایفیکٹس نظر آتے ہیں. مزید وہ اس کی اپنی ایویڈنس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں the power of worms to change the surface of the ground seems to be partly due to their actions and partly to the inheritance of changes caused by the environment. But I do not believe that any general law can be laid down for the inheritance of acquired characteristics. یہ actions of worms پہ انہوں نے لکھا. اس ساری بحث سے کیا بات ثابت ہوئی؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ چارلز ڈارون اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے کہ کچھ بڑے ہی اسپیسیفک کیسز میں اور بہت ہی ایکسیپشنل قسم کی سچویشنز میں یہ ممکن ہے کہ بچے اپنے والدین سے کچھ ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس انہیریٹ کر جائیں, کچھ ایسی خصلتیں ان کو مل جائیں جو کہ والدین نے اپنی زندگی میں اپنے بدن کو استعمال کر کے حاصل کی تھیں. کچھ چیزیں اس قسم کی بچوں میں جا سکتی ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ چارلز ڈارون نے بڑی سختی سے یہ کہا کہ یہ ایکسیپشنل چیزیں ہیں, چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو مین ڈرائیور ہے, جو مین میکنزم ہے, جو اہم ترین طریقہ کار ہے ایوولوشن کا, وہ نیچرل سلیکشن ہی ہے. ڈارون کے بعد بائیولوجی اور ایوولوشن میں سب سے بڑا نام تھا آگسٹ وائزمن کا. ان کی پیدائش ہوئی 1834 میں, وفات ہوئی 1914 میں. یہ ان کی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں. آگسٹ وائزمن نے لمارک کی تھیوری کو ڈسپروف کرنے کے لیے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ وائزمن نے 20 جنریشنز آف مائس لیا اور ان کی دمیں وہ کاٹ دیتا تھا, وہ چوہوں کی دم کاٹ دیتا تھا. مگر جب وہ ریپروڈیوس کرتے تھے تو وائزمن نے نوٹ کیا کہ چاہے وہ جتنی مرضی دفعہ چوہوں کی دم کاٹ دے اور ان کو ریپروڈیوس کرنے کی اجازت دے, جب بھی وہ ریپروڈیوس کرتے تھے تو ان کے بچوں کی دم لازمی ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ وائزمن نے ایک ایکسٹریم فارم آف سلیکشن پریشر اپلائی کیا, یعنی 20 نسلوں میں اس نے دمیں کاٹ دیں, اس کے باوجود بھی جب بھی بچے پیدا ہوتے تھے ان کی دمیں ثابت اسی طرح پیدا ہوتی تھیں. اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ باوجود اس کے کہ میں نے انوائرمنٹلی ایک سٹیمولس انٹروڈیوس کیا, ایک فیکٹر انٹروڈیوس کیا کہ میں نے بار بار دمیں کاٹی, مگر بچوں کی دمیں پھر بھی اسی طرح پیدا ہوئیں. اس کو اس نے نام دیا دا وائزمن بیریئر, اور اس کو آج بولا جاتا ہے دا سینٹرل ڈوگما آف جینیٹکس. وہ کیا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ آج کا پورا لیکچر اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے. وائزمن نے یہ کہا that the flow of information is a one-way flow. ایک طرف انفارمیشن فلو کر سکتی ہے صرف, اور وہ فلو آف انفارمیشن ہے فرام جینوٹائپ ٹو فینوٹائپ. فینوٹائپ کا مطلب ہے جو آپ کی فزیکل ایکسپریشنز ہیں, جس طرح میری شکل ہے یہ میرا فینوٹائپ ہے. جینوٹائپ کیا, یعنی کہ جینیٹک کوڈ.
जेनेटिक कोड आपका फिनोटाइप डिटरमिन करेगा. फिनोटाइप से उसमें कोई तब्दीली जो होगी उसके नतीजे में जेनेटिक चेंज नहीं आएगा, यानी बट नॉट द रिवर्स. यानी कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बॉडी बिल्डिंग और वेट ट्रेनिंग करता हूँ और बड़े बड़े डोले बना लेता हूँ, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं कि मेरे बच्चों के बड़े बड़े डोले होंगे अनलेस कि वो भी वेट ट्रेनिंग वगैरह करें. उनकी जेनेटिक्स में कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी. जो अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जो मेरी ज़िंदगी में मैंने अपने ऑर्गन्स को बड़ा किया, छोटा किया, जो भी मैंने उनके साथ किया, जो मेरे जेनेटिक्स थे उनके साथ जैसे भी मैंने खेला, उसकी बुनियाद पर जैसे भी मैंने अपनी बॉडी को डेवलप किया, उसका मेरे बच्चों पर कोई असर नहीं होगा. जो जीन्स मेरे अंदर हैं वो वैसे के वैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने जिस्म के साथ किया उसका मेरे औलाद पर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा. ये है वाइजमैन बैरियर, और इसी को कहते हैं द सेंट्रल डॉगमा ऑफ जेनेटिक्स. और इसके ज़रिए उन्होंने ये कहा कि लामार्क को हमने गलत साबित कर दिया है, और बहुत अरसे तक ये नुक्ता नज़र राइज रहा कि जीनोटाइप टू फिनोटाइप जो है इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, फिनोटाइप से जीनोटाइप में इंफॉर्मेशन कभी भी नहीं जाती. मज़ीद इस आइडिया को आगे डेवलप किया थॉमस हंट मॉर्गन ने. उसने मेंडल के वर्क को एक तरह से दोबारा ज़िंदा किया. लोग मेंडल के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे, और मॉर्गन ने डेवलप की द क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि 1933 तक डेवलप हो गई. और 1930s में अब ये जेनेटिक व्यू और क्रोमोसोम थियरी ऑफ इनहेरिटेंस टोटली डोमिनेट कर गई, और हर साइंटिस्ट ने मोर और लेस इसको कबूल कर लिया. मगर इसके नतीजे में एक नई और अजीब व गरीब किस्म की चीज़ भी डेवलप हो गई जिसका नाम था यूजेनिक्स. और इसमें फ्रांसिस गैल्टन, जो कि डार्विन के कज़न थे, उनका एक कलीदी किरदार था. 1883 में उन्होंने ये टर्म इजाद की, यूजेनिक्स. यूजेनिसिस्ट जो हैं वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को इस्तेमाल करते हुए ये कहते थे कि इंटेलिजेंस, गौर से सुनिएगा, इंटेलिजेंस, मोरालिटी और रेशियल प्योरिटी ये चीज़ें भी जीन्स के साथ जुड़ी हुई हैं और लिहाजा हेरिटेबल हैं. यानी कि कुछ कौमें हैं, कुछ रेसेस हैं जो कि मॉरली अपराइट हैं, कुछ रेसेस हैं जो कि इंटेलिजेंट हैं, और ये इंटेलिजेंस उनका एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बल्कि उनकी जीन्स के अंदर शामिल है. यानी मोरालिटी और इंटेलिजेंस दोनों चीज़ें जेनेटिक्स के साथ जोड़ दी यूजेनिक्स के लोगों ने, और इसके नतीजे में एक बुखार फैल गया. जर्मनी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, इटली के अंदर, मैक्सिको के अंदर, कनाडा के अंदर यूजेनिक्स का आइडिया और इस जेनेटिक्स की बेसिस पर ये रेसिस्ट आइडिया उस ज़माने के अंदर, आप हैरान होकर सुन के, वाइड स्प्रेड था सोसाइटी में. इवन विंस्टन चर्चिल ने कैंपेन किया कि हमें उन लोगों की स्टेरिलाइजेशन कर देनी चाहिए, इनवॉलंटरी स्टेरिलाइजेशन कर देनी चाहिए, यानी कि उनको ज़बरदस्ती खस्सी कर देना चाहिए जो कि अनडिज़ायरेबल लोग हैं, ताकि वो रीप्रोड्यूस ना कर सकें. यूजेनिक्स का ये कहना था कि अगर हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे अपनी पॉपुलेशन की, यानी कि सिर्फ उन लोगों को बच्चे पैदा करने की इजाज़त देंगे जो बड़े ज़हीन तरीन किस्म के लोग हैं, तो उसके नतीजे में हमारी कौम जो है वो आगे बढ़ जाएगी. क्या आप यकीन कर सकते हैं कि ऐसा अब्सर्ड आइडिया उस ज़माने के जेनेटिक साइंटिस्ट आम लेकर फिरते थे. मिसाल तौर पे चार्ल्स डेवनपोर्ट का ये कहना था कि अल्कोहलिज्म भी जेनेटिक है, क्रिमिनलिटी भी जेनेटिक है, फीबल माइंडेडनेस भी जेनेटिक है. ये सब चीज़ें वो कहता था जेनेटिक है. इनफैक्ट वो लिखता है, एंड आई कोट, हेरिडिटरी स्टैंड्स एज द वन ग्रेट होप ऑफ द ह्यूमन रेस, इट्स सेवियर फ्रॉम इम्बेसिलिटी, पॉवर्टी, डिजीज, इमोरलिटी. यानी कि ये सारी चीज़ें, पॉवर्टी भी, डिजीज़ भी, इम्बेसिलिटी भी, इन चीज़ों से अगर निकलना है, क्राइम से अगर निकलना है, फीबल माइंडेडनेस से निकलना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें हेरिडिटरी को बचा के रखना होगा, हमें वो जीन्स बचा के रखनी होंगी जो कि अच्छे लोगों की जीन्स हैं, और जो बुरे लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, उनकी जीन्स हमने ख़त्म कर देनी है. ये था यूजेनिक्स. अमेरिका में ये तस्वर हैरी एच लॉगलिन ने फैलाया. वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ द यूजेनिक्स रिकॉर्ड ऑफिस थे फ्रॉम 1910 टिल 1939. अंदाज़ा करें आप, उस ज़माने में यूजेनिक्स के बाकायदा दफातर और सुपरिंटेंडेंट्स हुआ करते थे. और इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिकन यूजेनिक्स पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया, और ये भी कहा कि ऐसी लेजिस्लेशन पास की जाए जिसमें कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन मुमकिन बना दी जाए.
اسی طرح کی اور بہت ساری سٹڈیز اس زمانے کے اندر بڑی مقبول ہوئیں. مثال طور پہ ہنری ہربرٹ گوڈارڈ کی اسٹڈی دا کالیکاک فیملی اے اسٹڈی ان دا ہیریڈیٹری آف فیبل مائنڈیڈنس. اس اسٹڈی میں انہوں نے یہ کہا کہ گوڈارڈ نے یہ کہا کہ فیبل مائنڈیڈنس اس پرٹیکولر کلین کے اندر اس لیے پایا جاتا ہے کیونکہ ان کے جینز میں کوئی پرابلم ہے. He said a single unit of defective inheritance passed down from generation to generation, just like in Mendel's peas, is responsible for feeble-mindedness in these people. یعنی کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ثقافت ہے مختلف ٹرائبس کی، لوگوں کی، فیملی کی، وہ بھی در حقیقت جو سوچ ہے لوگوں کی، جو انٹیلیجنس ہے لوگوں کی، وہ بھی تمام چیزیں جینیٹکس کے ساتھ جڑی ہوئی. اسی کے نتیجے میں جانسن ریڈ ایکٹ آف 1924 پاس ہوا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم امیگرینٹس کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں جو ایشیا سے لوگ آ رہے ہیں، کیونکہ یہ تو جینیٹکلی بڑے خراب قسم کے لوگ ہیں. اور انہوں نے 60,000 لوگوں کو انوالنٹریلی اسٹیرلائز کیا، یعنی کہ زبردستی ان کو کھسی کر دیا کہ وہ ریپروڈیوس نہ کر سکیں. جی ہاں، مگر بعد میں کیا پتہ چلا کہ جو پورا فیملی ٹری انہوں نے بنایا تھا اس کتاب میں، وہ ٹوٹلی فالس تھا، وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا. یہ سائیکالوجی ٹیکسٹ بکس میں 1950s تک قائم رہا اور جسٹیفائی کرتا رہا انفورس اسٹیرلائزیشن، اور ایک قسم کی فاؤنڈنگ متھ آف امریکن یوجینکس بن گئی. مگر جب آپ ایکچولی اس فیملی ٹری کو ٹریس آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹلی ایک فالس ٹری بنایا ہوا تھا، ٹوٹلی ایک طرح سے جھوٹ بولا ہوا تھا. اگر آپ اس سلسلے میں اور معلومات جاننا چاہتے ہیں تو وار اگینسٹ دا ویک ایڈون بلیک کی کتاب ضرور پڑھیے گا، یوجینکس اینڈ امریکاز کیمپین ٹو کریٹ اے ماسٹر ریس. جی ہاں، یہ ماسٹر ریس کا تصور صرف نازیز کا تصور نہیں تھا، بلکہ اس وقت یہ یورپ کے اندر عام تھا. میں نے آپ کو دکھایا کہ امریکہ کے اندر بھی یہ پھیلا ہوا تھا، برٹن کے اندر بھی یہ پھیلا ہوا تھا جہاں چرچل اس بات کو ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے باقاعدہ، اور جرمنی کے اندر بھی پھیلا ہوا تھا. نازی یوجینکس نے تو اس پہ قانون بنایا، لا فار دا پریونشن آف جینیٹکلی ڈیزیزڈ آف اسپرنگ 1933 میں انہوں نے یہ لا پاس کیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم فورس اسٹیرلائزیشن کریں گی ان لوگوں کی جن کو شیزوفرینیا ہے، جن کو ڈیفنس ہے، جن کو بلائنڈنس ہے، جن کو ایپیلیپسی ہے یا جن کو ہنٹنگٹنز ڈیزیز ہے. ان کو ہم ختم کر دیں گے ایک نسل کے اعتبار سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم ان کو زندہ ہی نہیں رہنے دیں گے، ان کو اگلی نسلیں جو ان کی ختم کر دیں گے. اور اس پہ انہوں نے کئی فلمیں بھی بنائی. مثال طور پہ داس اربی دی انہیریٹنس انہوں نے فلم بنائی جس میں انہوں نے اس بات کو جسٹیفائی کیا، عام پبلک کے اندر انہوں نے پھیلایا. یہاں پہ آپ نازی کیمپین کا پوسٹر دیکھ سکتے ہیں جو 1935 انہوں نے ملینز آف کاپیز میں چھاپا، جہاں پہ وہ کہتے ہیں ڈیموگرافک پروجیکشن انڈر دی ازمپشن آف ہائر فرٹیلیٹی آف دی انفیریئر ریلیٹیو ٹو دا سپیریئر. یعنی کہ اگر انفیریئر ریس کو ہم اجازت دیں گے کہ وہ ریپروڈیوس کر سکیں تو وہ اتنی تیزی سے تعداد میں بڑھ جائے گی کہ اس کے نتیجے میں ہائے ہم بیچارے جو سپیریئر ریس ہیں ہم ختم ہو جائیں گے. دس از ٹوٹل نان سینس، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور لوگوں نے اس کو ڈسپروو کر دیا ہے، بہت عرصہ پہلے ڈسپروو کر دیا ہے. مگر اہم بات یہ ہے کہ 1930s 40s کے اندر یہ بات وائڈ اسپریڈ تھی اور پھیلی ہوئی تھی، اور اس کو جینیٹکس کے نام میں ہی جسٹیفائی کیا جاتا تھا. نازیز نے بھی لہٰذا 70,000 ایڈلٹس کو یوتھنائز کیا، 5,200 چلڈرن کو یوتھنائز کا مطلب ہے کہ ان کو مار دیا. They implemented a campaign of forced sterilization جس میں انہوں نے 4 لاکھ لوگوں کو زبردستی اسٹیرلائز کر دیا کہ یہ بچے نہیں پیدا کر سکیں گے. اب دیکھیں دوستوں، اہم بات یہ ہے کہ جو مینڈل، مورگن اور وائزمن کا جینیٹک ویو تھا اس کو استعمال کیا گیا یوجینکس کے لیے اور ریسزم کے لیے، اور انفیکٹ میں کہوں گا میس مرڈر کے لیے. بچوں کو یوتھنائز کر دیا گیا، ایڈلٹس کو یوتھنائز کر دیا گیا، ایڈلٹس کو فورسڈ اسٹیرلائز کر دیا گیا، اور لاکھوں کی تعداد میں یہ کیا. اور جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو کن سائنسدانوں کو کوٹ کر رہے تھے؟ مینڈل کو کر رہے تھے، مورگن کو کر رہے تھے، وائزمن کو کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ جناب عالی یہ سارا معاملہ جینیٹکس کا ہے، اس لیے ہم نے گندی نسل یعنی گندے جینز کے لوگوں کو اپنی قوم سے ختم کر دینا ہے. اس کے خلاف ظاہری بات ہے لیفٹ کا بہت بڑا ریئیکشن تھا. جتنے پروگریسو لیفٹسٹ سائنٹسٹ تھے وہ یوجینکس کے اور اس نقطہ نظر کے خلاف تھے.
اچھا، اس میں جو رسپانس تھا لیفٹ کے انٹلیکچوئلس کا اور سائنٹسٹ کا وہ دو طرفہ تھا. ایک رسپانس یہ تھا کہ جینیٹکس وہ درست ہے مگر جو سوشل ایشوز ہیں ان کو جینیٹکس کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. انٹیلیجنس کو، کلچر کو، الکوہولزم کو، کرمنالٹی کو، ان چیزوں کو جینیٹکس کے ساتھ نہیں جوڑا جانا چاہیے. یہ ٹوٹلی غلط بات ہے. اور دوسرا نقطہ نظر بھی تھا. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس نقطہ نظر کو چیلنج کیا گیا کہ جو ایکوائرڈ ٹریٹس ہیں وہ انہیریٹ نہیں کیے جا سکتے. یعنی ایک قسم کا ریٹرن ٹو لمارکینزم تھا. وہ یہ کہتے کہ لمارک ٹوٹلی غلط نہیں تھا. ایون ڈارون نے بھی کچھ حد تک ایکسیپٹ کیا کہ لمارک کے نقطہ نظر کچھ چیزوں میں درست ہیں. تو لیفٹ کے سائنٹسٹ، اگرچہ اس میں اور سائنٹسٹ بھی شامل تھے مگر مینلی لیفٹ کے سائنٹسٹ نے یہ کہنا شروع کیا کہ جو ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس ہیں، جو اپنی زندگی میں چیزیں آپ نے حاصل کی ہیں، خاص طور پہ انٹیلیجنس، لرننگ، کلچر، یہ چیزیں جو ہیں اور ہیبٹس اس میں سے جو فارم ہوتی ہیں وہ ہم اپنے بچوں پہ منتقل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. آئیے کچھ سائنٹسٹ کا نام لیتے ہیں. سب سے پہلے جے بی ایس ہیلڈین کا نام ہے، جو کہ جن کی پیدائش 1892 میں ہوئی، وفات 1964 میں ہوئی. انہوں نے کتاب لکھی دا کازز آف ایوولوشن 1932 میں، اور انہوں نے اس کتاب میں آرگیو کیا کہ یوجینکس could not account for polygenic traits، یعنی influenced by multiple genes. اس طرح انہوں نے جو جینیٹک تھیوری تھی یوجینکس کے پیچھے اس کو چیلنج کیا. اسی طرح لانسلاٹ ہاکمن تھے جنہوں نے کتاب لکھی جینیٹکس اینڈ دا سوشل آرڈر 1933 میں، اور انہوں نے بھی یہ آرگیو کیا کہ انوائرمنٹ اینڈ سوشل فیکٹرز پلیڈ اے فار گریٹر رول ان شیپنگ ہیومن ٹریٹس دین ہیریڈیٹری. اگین انہوں نے یہ کہا کہ انوائرمنٹ کا بڑا اپنا ایک کردار ہے اور صرف جینیٹکس کا کردار نہیں ہے. یعنی یہ وہ نیچر نرچر والی ڈیبیٹ تھی، اور اس میں جو لوگ انوائرمنٹ کی فیور میں بات کر رہے تھے کہ انوائرمنٹ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ اکثر و بیشتر لیفٹ کے سیاستدان تھے. اسی طرح فرانس بواس نے کہا کہ environment and cultural factors had a significant influence on human development. In fact, بوئس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ his work laid the foundation for modern anthropology's rejection of racial determination. انہوں نے racial determination کے خلاف اتنا لکھا اور اتنا اچھا لکھا کہ اس کے نتیجے میں جتنی ماڈرن اینتھروپولوجی ان کے بعد ڈیولپ ہوئی، اس نے ٹوٹلی ریس کی تھیوری کو ریجیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ انٹیلیجنس کا ریس سے کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں. یہ بڑی گریٹ کنٹریبیوشن تھی ان کی. اسی طرح ایشلی مونٹیگیو نے مینز موسٹ ڈینجرس myth دا فیلسی آف دا ریس 1942 میں لکھا، اور اگین انہوں نے بایولوجیکل کنسیپشن آف ریس کے خلاف لکھا. یعنی یہ تمام سائنسدان وہ سائنسدان تھے جو کہہ رہے تھے کہ جینیٹکس کا انٹیلیجنس، کرمنالٹی، ہیبٹ سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ریسس تھیوریز بنائی جا رہی ہیں وہ ٹوٹلی غلط ہیں، سوڈو سائنس ہیں. اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں ناٹ ان آر جینز بایولوجی ایڈیالوجی اینڈ ہیومن نیچر بائی رچرڈ لوونٹن، جو کہتے ہیں کہ the idea that social hierarchies could be explained by genetic differences is absolutely incorrect. یہ بالکل غلط تصور ہے کہ سوشل ہائرارکیز کو آپ جینیٹکس کے ذریعے ایکسپلین کریں. آج کل کے بہت سارے سو کالڈ ایوولوشنری سائیکالوجسٹ یہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ تھیوری کئی دفعہ لیفٹ کے لوگوں نے، سائنٹسٹ نے ریفیوٹ کی ہے، جبکہ ویسٹ کے اندر بہت بڑی تعداد میں سائنسدان جینیٹکس تھیوری کے انفلوئنس کے نتیجے میں یوجینکس اور اس قسم کی سوڈو سائنس کی طرف جاتے چلے گئے. تو ایسٹ کے اندر یعنی کہ سوویت یونین جو کہ بائیں بازو کا گڑھ تھا، وہاں پہ اس کے خلاف ایک بہت بڑا ریئیکشن ہونا ہی تھا، کیونکہ نازیزم اور سوشلزم کے درمیان بنیادی اختلاف تھا. ان کے درمیان ہی اتنی بڑی سیکنڈ ورلڈ وار اور جنگ ہوئی، اور ٹوٹلی ان کے ویوز اپوزٹ تھے. نازیز ریسسٹ تھے، سوویت یونین والے اینٹی ریسسٹ تھے. نازیز بلیو کرتے تھے کلاس ہائرارکیز میں، ان کی ریسٹوریشن میں. سوویت یونین والے جو ہیں وہ ہائرارکی کو توڑنا چاہتے تھے، کلاس ایکسپلائٹیشن کو توڑنا چاہتے تھے. تو یہ لڑائی جو سیاسی لڑائی تھی سائنس کے اندر بھی داخل ہو گئی. جیسا کہ ویسٹ کے اندر پروگریسو سائنٹسٹ کا ایک بہت بڑا ریئیکشن ہوا ریسسٹ یوجینکس کی سوڈو سائنس کے خلاف، ویسا ہی ریئیکشن ظاہری بات ہے وہاں پر بھی ہونا تھا جہاں پر بائیں بازو کا گڑھ تھا، یعنی کہ سوویت یونین کے سائنٹسٹ کے اندر. یہاں پہ ایک دلچسپ قسم کا پروسیس چل رہا تھا جو کہ کسانوں نے خود ایجاد کیا، جس کا نام پڑا ورنلائزیشن پروسیس.
ورنلائزیشن ایک ایسا پروسیس تھا جس میں کسان کراپس کو، ایک مخصوص قسم کی کراپ کو، خاص طور پہ ویٹ، بارلے، کاٹن اور سن فلاور کو سردیوں میں ایکسپوز کرتے تھے جان بوجھ کے، تاکہ ان کراپس کے اندر سردیوں کے حوالے سے ریزسٹنس پیدا ہو۔ رشین پیزنٹس نے رشین سائنٹسٹ کو جب یہ دکھایا کہ یہ ہم کر پا رہے ہیں اور یہ کامیابی سے ہو رہا ہے، تو اس کی بنیاد پہ ایک سائنٹسٹ جن کا نام تھا لائسینکو، انہوں نے اپنی ایک نئی تھیوری بھی ایجاد کی۔ لائسینکو کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ ہیریڈیٹری واز کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف دی انوائرمنٹ، یعنی کہ جو وائزمن اور مورگن کا مین تھیسس تھا کہ ہیریڈیٹری کا انوائرمنٹ سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات تو درست ہے کہ انوائرمنٹ کچھ سپیشیز کو اور سپیشیز کے کچھ ٹائپس کو تباہ کر دیتی، ایکسٹینٹ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے، یہ بات تو درست ہے، مگر یہ بات درست نہیں کہ انوائرمنٹ کے نتیجے میں ہمارے جینیٹکس میں کوئی تبدیلی ممکن ہے۔ اسی بات کو لائسینکو نے لیا اور کہا کہ یہ نقطہ نظر اس کے نقطہ نظر میں غلط ہے۔ یعنی کہ آسان لفظوں میں اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسانوں کی جو ایکسپیریمنٹ تھی کہ اگر ہم کچھ کراپس کو ایکسپوز کریں کولڈ سے تو ان کی فلاورنگ کے پیٹرن کے اندر تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں، اس سے لائسینکو نے ایک جنرل تھیوری ڈیولپ کرنے کی کوشش کی، اور وہ جنرل تھیوری اگرچہ وہ غلط تھی، یہ تھی کہ انوائرمنٹ کا بھی جینیٹکس پہ اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ لائسینکو کو اس زمانے کی کمیونسٹ پارٹی نے بھی بڑا سپورٹ کیا، اسٹالن نے بھی سپورٹ کیا، کیونکہ مین تھرسٹ اس تھیوری کا یہی تھا کہ وہ جو یوجینکس اور ریسزم کی بات چیت کی جا رہی ہے، جس کی فاؤنڈیشن پہ وائزمن بیریئر کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کہنے کے لیے کہ انٹیلیجنس جیسی چیزیں اور یہ سارے کیریکٹرسٹکس صرف اور صرف جینیٹکس کے ذریعے ملتے ہیں، انہیرٹ نہیں کیے جا سکتے، اس چیز کو ڈس پروو کرنے کے لیے سوویت بایولوجسٹ نے کام کرنا شروع کیا، اور اسی وجہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ وہ فیشزم کو اور نازیزم کو اور ریسزم کو ایک شکست دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لائسینکو اور اس جیسے کئی لیفٹسٹ بایولوجسٹ کی یہی کوشش تھی کہ اس زمانے کے اندر ویسٹ میں جو ریسسٹ یوجینکس مقبول ہوتی چلی جا رہی ہیں جینیٹکس کی بنیاد پر، اس کو چیلنج کیا جائے، اور اس کو چیلنج کرنے کے لیے ان کا یہ خیال تھا کہ وائزمن بیریئر پر کم سے کم تنقیدی سوال اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہیریڈیٹری از ناٹ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ آف دی انوائرمنٹ، یعنی انوائرمنٹ کا بھی اثر ہوتا ہے ہماری ہیریڈیٹری پر، ہماری نسلوں پر۔ اس چیز پر ان کی کنٹینشن تھی ویسٹ کے سائنٹسٹ کے ساتھ۔ مگر اس بات کو یاد رکھا جائے کہ اگرچہ ڈارون نے بھی اس کو ایکسیپٹ کیا تھا کہ انہیریٹنس کا ہیریڈیٹری پہ اثر ہو سکتا ہے، مگر ڈارون کا یہی کہنا تھا کہ یہ مین میکنزم آف ایوولوشن نہیں ہے۔ کس حد تک اثر ہوتا ہے، اس پر اصل میں ساری ڈیبیٹ گھوم رہی تھی۔ ورلڈ وار 2 کے بعد واٹسن اور کرک نے ایک بہت بڑی ڈسکوری کی، آف کورس وہ تھی ڈی این اے کی ڈسکوری، اور ڈی این اے کی ڈسکوری کے بعد جو سینٹرل ڈاگما ہے اس کی ری ڈیفینیشن ہوئی۔ اگین سینٹرل ڈاگما یہی تھا کہ ون وے فلو آف انفارمیشن ہے، وہ کیا تھی کہ بیسکلی جینوٹائپ سے فینوٹائپ۔ اب انہوں نے کہا کہ وہ ون وے فلو آف انفارمیشن ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی این اے سے آر این اے کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور آر این اے سے پروٹین کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اور یہ ساری انفارمیشن ون وے جاتی ہے۔ ڈی این اے سے انفارمیشن آر این اے میں جائے گی، اور آر این اے سے انفارمیشن پروٹین میں جائے گی۔ یہ یعنی کہ سینٹرل ڈاگما کی نئی شکل تھی۔ اب اس کے خلاف دلچسپ بات یہ ہے کہ کانراڈ ویڈنگٹن نے ایکسپیریمنٹ کی، اور اس نے ایک نئی ٹرم ایجاد دی جس کا نام ہے ایپی جینیٹکس۔ ایپی جینیٹکس کیا ہے کہ ایکچولی جو انٹریکشن ہے جینز اور انوائرمنٹ کے درمیان وہ ذرا کمپلیکس ہے، اس سینس میں کہ انوائرمنٹ کے اثرات ہمیں جینیٹک چینجز میں تو نہیں نظر آتے، مگر ایپی جینیٹک چینجز میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ویڈنگٹن نے ایک ایکسپیریمنٹ کی فروٹ فلائز کے ساتھ۔ فروٹ فلائز یعنی کہ عام جو مکھی ہوتی ہے، اس نے کیا کیا کہ فروٹ فلائز کو کے ایمبریوز کو ہیٹ شاک سے ایکسپوز کیا۔ ان ہیٹ شاکس کے نتیجے میں جو فروٹ فلائز پیدا ہوئیں ان کے پروں پر ایک ایب نارمل وین پیٹرن نظر آیا، یعنی کہ جو ان کا پر کا پیٹرن تھا اس پہ جو ناڑیں وینز ہوتی ہیں وہ ایب نارمل تھیں، مختلف تھیں۔
پھر اس نے کیا کیا کہ انہی فروٹ فلائز کو جن میں یہ ایب نارمل پیٹرن تھا ان کو آپس میں بریڈ کروایا, اور کیا دیکھا کہ سیورل جنریشنز کے بعد وہ ٹریٹ جو ہے وہ قائم ہو گیا اس سپیشیز کے اندر, ایون دو ان کو اب ہیٹ شاکس نہیں مل رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹلی انڈیوسڈ ایک کیریکٹرسٹک جینیٹکلی فکس ہو گیا. غور کریں اس بات پہ کہ ایک چیز جو انوائرمنٹلی انٹروڈیوس کی گئی ہے, یعنی ان کی ایمبریو کو ہیٹ شاک دیا گیا جس کے نتیجے میں ان کے پر کا پیٹرن چینج ہو گیا ہے, اس کے بعد اس چینج والے پر کے پیٹرن کے ہی فلائز کو آپس میں بریڈ کیا تو وہ پر کا نیا پیٹرن جاری رہا اگرچہ اب ہیٹ شاکس نہیں دیے جا رہے تھے. یعنی انوائرمنٹ کے چینجز کے نتیجے میں دیکھنے میں یہ آیا کہ جو فینوٹائپ کی پیدا ہو رہی ہے اس کے اندر بھی تبدیلیاں ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایکسپیریمنٹ تھی, اور اس کے ساتھ ہی 1950s کے اندر جو ورنلائزیشن کا پروسیس ہے وہ بھی ثابت ہو گیا. انفیکٹ 650s اور 60s کے اندر ویسٹرن سائنٹسٹ نے پروو کیا آن ڈفرینٹ پلانٹس وغیرہ کہ جب آپ ونٹر ویٹ کو کولڈ ٹیمپریچر سے ایکسپوز کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک فلاورنگ پیدا ہو جاتی ہے. اور اس کو پھر انہوں نے جینیٹکلی بھی اسٹڈی کر لیا. جو بات لائسینکو نے کہی تھی کہ ورنلائزیشن درست ہے اس کو جینیٹکلی بھی ثابت کر دیا گیا. جی ہاں, یہ بات ثابت ہوئی کہ جب آپ اس پلانٹ کو جس کو ایرابیڈوسس کہا جاتا ہے اس کو کولڈ سے ایکسپوز کرتے ہیں, غور کریں یہ ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے, تو اس کے اندر جو FLC اور VIN3 جینز ہیں اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں فلاورنگ occurs when the plant was returned to warmer conditions. یعنی اس کو آپ کولڈ سے ایکسپوز کرتے ہیں اور پھر جب آپ اس کو گرمی میں لے کے آتے ہیں تو ایک دم سے وہ فلاور کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس بات کا اب ثبوت آ گیا کہ جو ورنلائزیشن کا پروسیس جو کہ رشین پیزنٹس نے آبزرو کیا, لائسینکو نے اس کو ایک جنرل اصول بنا دیا, وہ انفیکٹ جینیٹک سے بھی ثابت ہو گیا. دوسری سٹڈیز نے یہ ثابت کیا کہ جب آپ ان پلانٹس کو کولڈ سے ایکسپوز کرتے ہیں, ان کو سردی میں رکھتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کرومیٹن سٹرکچر اور ہسٹون ماڈیفیکیشن ہو جاتی ہیں, ان کے جین پیٹرن کے اندر ایپی جینیٹک چینجز پاسبل ہو جاتی ہیں. یہ ویٹ کے اندر بھی ہے, یہ بارلے کے اندر بھی ہے, اور یہ ریپ سیڈ کے اندر بھی ہے. تو یہ بہت بڑی ڈسکوری تھی کہ آفٹر آل جو بات سوویت یونین میں کہی جا رہی تھی ورنلائزیشن پروسیس کے حوالے سے وہ جھوٹی نہیں تھی. صرف مسئلہ یہ تھا کہ لائسینکو نے اس ورنلائزیشن کے پروسیس سے ایک جنرل تھیوری بنا دی تھی اباؤٹ ایوولوشن. یہ بات درست نہیں تھی. جنرلی ایوولوشن کے کئی میکینزمز ہیں جس میں سے مین میکینزم نیچرل سلیکشن ہی ہے. آج سائنٹسٹ صرف ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کو نہیں مانتے. انفیکٹ وہ کہتے ہیں یس یہ مین میکینزم ہے, مگر میوٹیشن, جینیٹک ڈرفٹ, جین فلو, نان رینڈم میٹنگ, سیکشل سلیکشن اور بھی میکینزمز ہیں ایوولوشن کے جن کو تقریباً تمام بایولوجسٹ آج قبول کرتے ہیں. اور اسی طرح ایپی جینیٹکس کی پوری فیلڈ کو آج سائنٹسٹ ٹوٹلی قبول کرتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ورنلائزیشن پروسیس ہوتا ہے. صرف جو اختلاف لائسینکو کے ساتھ لہٰذا بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا کہ کس حد تک انوائرمنٹ جینیٹک فلو کو امپیکٹ کرتی ہے, انفلوئنس کرتی ہے, متاثر کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورنلائزیشن کا پروسیس درست ثابت ہوا. انفیکٹ آج کی ٹیکسٹ بکس کے اندر آپ ورنلائزیشن کے پروسیس کو پڑھ سکتے ہیں. آج اختلاف اس بات پر ہے کہ انوائرمنٹ کس حد تک جینیٹکس کو انفلوئنس کر سکتی ہے. کیا وہ صرف ایپی جینیٹکس تک محدود رہے گی یا اس سے بھی آگے تک جا سکتی ہے؟ لائسینکو نے اس سے ایک جنرل تھیوری نکالنے کی کوشش کی جس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اس نے یہ کہا کہ ہیریڈیٹری جو ہے انوائرمنٹ سے امپیکٹ ہوتی ہے. یہ جنرل تھیوری درست نہیں ہے, مگر یہ بات آج ثابت ہو چکی ہے کہ انوائرمنٹ ایپی جینیٹکس کو امپیکٹ کرتی ہے. یہ اب سائنٹیفکلی اسٹیبلشڈ بات ہے. اس زمانے کے اندر جینیٹک اور ایپی جینیٹک چینجز کے اندر جو ڈفرنس ہے اس کو لوگ نہیں سمجھتے تھے. یہ جو نئی انڈرسٹینڈنگ ہے یہ 1950s اور 60s کی ایجاد ہے. یعنی کہ ایپی جینیٹک چینجز وہ ہوتی ہیں کہ جس میں انڈر لائنگ ڈی این اے ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے, مگر ایپی جینیٹکس اس سے اوپر جو اس کی مینیفیسٹیشن ہے اس کے اندر بہرحال تبدیلیاں آتی ہیں, جس کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آپ سرٹن پلانٹس کو کولڈ ایکسپوجر دیتے ہیں, یعنی کہ ان کو سردی میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو گرمائش دیتے ہیں, تو وہ سڈنلی
فلاور کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان میں سے پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اس پروسیس کو سائنٹسٹ آج قبول کرتے ہیں. اسی طرح آج سائنٹسٹ جینیٹک اسیمولیشن کو بھی قبول کرتے ہیں. جینیٹک اسیمولیشن ایک ایسا پروسیس ہے بائی وچ اے ٹریٹ اوریجنلی پروڈیوسڈ ان رسپانس ٹو این انوائرمنٹل اسٹیمولس بیکمز جینیٹکلی انکوڈڈ اوور ٹائم. یعنی کہ انوائرمنٹ کے نتیجے میں جینیٹکس میں بھی تبدیلیاں آ جاتی ہیں, اسی کو ہم جینیٹک اسیمولیشن کہتے ہیں. اب لمارک کا تو یہ خیال تھا کہ تمام جو ایوولوشن ہے وہ اسی قسم کی پروسیس کے نتیجے میں ہے. تمام ایوولوشن ایسے نہیں ہوتی, ایوولوشن زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے, اور مین اس کا ڈرائیور ڈاروین نے یہ کہا نیچرل سلیکشن ہے. مگر ویڈنگٹن کی ایکسپیریمنٹ نے بہرحال یہ ثابت کیا کہ there is a complex interplay with environmental pressures influencing gene expression and development. اس چھوٹی سی illustration میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ environmental factors کے نتیجے میں F0 جین, جس کے نتیجے میں وہ مچھلی جو ہے وہ یلو رنگ کی ہے, وہ بلو رنگ کی بن جاتی ہے, اور اس میں جین میوٹیشن کے نتیجے میں FN جین بن جاتی ہے. اسی کو ہم جینیٹک اسیمولیشن کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل فیکٹرز کے نتیجے میں جینز کے اندر بھی تبدیلی کبھی کبھی آ سکتی ہے انڈر ویری اسپیشل سرکمسٹانسز. ڈونلڈ آر پروتھیرو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں فار ڈیکیڈز the central dogma seemed to work. central dogma کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ صرف جینوٹائپ سے فینوٹائپ کے اندر انفارمیشن جا سکتی ہے. and even the hint of Lamarckianism was considered highly controversial and unorthodox. اگر تھوڑا سا بھی آپ یہ کہہ دیں کہ جی انوائرمنٹ کے نتیجے میں جینیٹکس میں بھی فرق آ جاتا ہے, تو لوگ آپ کو کہتے تھے کہ آپ تو لمارکینزم ہے اور آپ تو پاگل ہیں, یہ تو بڑی کنٹروورشل بات ہے, یہ تو بڑی انارتھوڈاکس بات ہے, یہ تو غلط بات ہے. مگر آگے سنیں. But as early as the 1950s, embryologist Conrad Waddington showed that repeated environmental stresses could cause abrupt genetic change without direct selection, or what he called genetic assimilation. یعنی کہ جینیٹک اسیمولیشن کی ایکسپیریمنٹ ثابت ہوئی, اور یہ امیونالوجی میں بھی ثابت ہوئی. اسی کتاب میں لکھا ہے we acquire immunity through our lifetimes each time our immune system is exposed to a germ and develops an antibody to defend against it. However, a series of experiments showed that laboratory mice could pass on their immunity directly to their offspring. حیران کن قسم کی بات ہے کہ چوہوں کے نے جو امیونٹی ڈیولپ کی وہ انہوں نے اپنے بچوں کو منتقل کر دی. پروتھیرو لکھتے ہیں it is hard to see how this is explained by anything other than Lamarckian inheritance. حیران کن قسم کی بات ہے. یعنی ڈاروین نے جب یہ بات کہی کہ لمارکین انہیریٹنس ممکن ہے, مین ڈرائیور نہیں ہے, وہ چیزیں آج درست ثابت ہو رہی ہیں. More recently, molecular biologists have found that acquired inheritance is the norm. اوئے میں تو شوق ہو گیا ہوں. یعنی مائکرو آرگینزمز میں یہ نظر آتا ہے کہ انفیکٹ جو acquired inheritance ہے وہ بہت عام ہے, rather than the exception in most microorganisms. Viruses work entirely this way, inserting their DNA into the cell of host and making more copies of themselves. Many bacteria and some other organisms, including plants such as corn, seem to have a jumping gene that exchange gene fragments between plants such as corn, seem to have jumping genes that exchange gene fragments between strains of organisms without sex or even recombination. One group of viruses, misal taur pe the retroviruses that cause HIV amongst other infections, copies their own genetic information from host to host and may be capable of carrying the DNA of one organism into another. Oh my God. یعنی کہ وائرسز کے نتیجے میں جینز جو ہیں وہ جمپ بھی کر سکتی ہیں ایک آرگنزم سے دوسرے آرگنزم میں. اور مائکرو آرگنزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایکوائرڈ انہیریٹنس ہے وہ نارم ہے, ایکسیپشن نہیں ہے. کتنی شاکنگ قسم کی بات ہے بھائی جان. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ڈونلڈ آر پروتھیرو کہہ رہے ہیں. پھر جان کیمبل نے 1982 میں یہ ثابت کیا کہ there is a full range of genetic interactions, starting with the simple structurally dynamic genes that respond to a certain environmental stimulus by producing a particular response. At the most sophisticated levels are genes that apparently sense their environment and change their response. Automodulating genes change their future responsiveness to stimulus when stimulated. The most Lamarckian of all are the experiential genes, which transmit specific modifications induced during their lifetimes into the genome of their descendants. The example from immunology may fit this, as does bacterial and viral DNA swapping. کتنی شاکنگ قسم کی بات ہے کہ جو سینٹرل ڈوگما وائزمن اور مورگن نے قائم کیا تھا, آج انکریزنگلی سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹوٹلی کریکٹ نہیں ہے.
In fact, Prothero اپنی کتاب میں لکھتے ہیں clearly the simplistic central dogma no longer applies to microorganisms which are remarkably promiscuous in swapping DNA around. ان کی ڈی این اے مائکرو آرگنزمس کی ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت جمپ کر رہی ہوتی ہیں, چینج کر رہی ہوتی ہیں. It may also not apply to many multicellular organisms either if the immunology experiments are correctly interpreted. اوئے ہوئے ہوئے, یعنی کہ اور بھی ایسے آرگنزمز ہیں, ملٹی سیلولر آرگنزمز, جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی انہیریٹڈ ٹریٹس جو ہیں وہ ڈی این اے کے اندر شامل ہو جائیں. ڈینس نوبل صاحب بھی بیسکلی اسی خیال و تصور کو, اسی نئی ریسرچ کو پیش کر رہے ہیں جب وہ اپنے آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں, دی ایکسٹینڈڈ ایوولوشنری سنتھسس. وہ یہ کہتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ ان کے لکھتے ہیں نیو ڈارونزم. نیو ڈارونزم سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو وائزمن مورگن والا بیریئر تھا کہ صرف جینو ٹائپ سے فینو ٹائپ کے اندر انفارمیشن جاتی ہے, یہ ہے نیو ڈارونینزم جس کی ڈینس نوبل بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تھیوری اگنورز important rapid evolutionary processes such as symbiogenesis, horizontal DNA transfer, action of mobile DNA and epigenetic modifications. یعنی کہ اگر آپ کسی حوالے سے بھی کنفیوز ہیں تو کنفیوژن دور کر دیں. وہ بیسکلی سینٹرل ڈاگما کو ہی چیلنج کر رہے ہیں, یعنی وائزمن اور مورگن کے آئیڈیاز کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں 2018 کا آرٹیکل سینٹرل ڈاگما اور سینٹرل ڈیبیٹ لکھتے ہیں, کوٹ ڈینس نوبل لکھتے ہیں دا سینٹرل ڈاگما آف جینیٹکس دیٹ از دا کوٹ ایمبوڈیمنٹ آف دا وائزمن بیریئر ان کوٹ ہیز بین بروکن. یعنی وائزمن بیریئر کو ایکچولی وہ چیلنج کر رہے ہیں, وہ وائزمن کی تھیریز کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ ڈاروین کو چیلنج نہیں کر رہے. لیں جی اب نتیجے پر پہنچتے ہیں, کنکلوژن پر پہنچتے ہیں. ڈاروین نے جب لمارک پر لکھا تو ڈاروین نے یہ کہا کہ لمارکین ایوولوشن چند چیزوں میں ممکن ہے, مگر ایوولوشن آف دا اسپیشیز نیچرل سلیکشن کے نتیجے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جینیٹکس کی جب ڈسکوری ہوئی تو ایک سینٹرل ڈاگما بن گیا, نیو ڈاروینزم ایوالو ہو گیا, اور وہ یہ تھا کہ انفارمیشن کا صرف ون وے فلو ہے, جینو ٹائپ سے فینو ٹائپ کے اندر انفارمیشن فلو کرتی ہے, دوسری طرف نہیں جا سکتی. یعنی انوائرمنٹل فیکٹرز جو آپ کے فینو ٹائپ کے اندر تبدیلیاں کرتی ہیں وہ آپ کی جینز کے اندر نہیں جا سکتی. یعنی کہ 1930 سے لے کے تقریباً 1970 کی دہائی تک یہ نقطہ نظر کہ انفارمیشن صرف ایک طرف فلو کرتی ہے جینوٹائپ سے فینوٹائپ, یہ ایک سینٹرل ڈاگما نہ صرف بنا بلکہ اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا تھا تو فوراً کہا جاتا تھا کہ یہ لمارکینزم کا شکار ہے اور یہ غلط بات کر رہا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ 1930 کی دہائی کے اندر ایک اور قسم کی سوڈو سائنس اسی سینٹرل ڈاگما کی بنیاد پر قائم کی گئی, اور وہ سوڈو سائنس تھی ریسزم کی اور یوجینکس کی, جس نے نیو ڈارونزم کو غلط طرح سے استعمال کرتے ہوئے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جناب عالی انٹیلیجنس, کرمنالٹی, ہماری ہیبٹس, ہمارے ٹریٹس, ہماری وہ کلچرل ٹریٹس بھی در حقیقت ہمارے جینز کے ساتھ جڑے ہوئے. اس بات کو کئی سائنٹسٹ نے چیلنج کرنا شروع کیا. کچھ سائنٹسٹ نے تو یہ کہا کہ جینز کا ثقافت سے, انٹیلیجنس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں, مگر انہوں نے سینٹرل ڈاگما کو نہیں چیلنج کیا. جبکہ دوسرے سائنٹسٹ نے سینٹرل ڈاگما کو بھی چیلنج کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ انوائرمنٹل چینجز کے نتیجے میں ہمارے ایپیجینیٹکس یا جینیٹکس کے اندر بھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اس میں لائسینکو بھی شامل تھا, ہیلڈین, ہاکبن, بوآز, مونٹیگیو, لومنٹن وغیرہ مختلف قسم کے لوگ شامل ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ جینیٹکس پر انوائرمنٹ کا امپیکٹ کسی نہ کسی شکل میں ہوتا ہے. اب تو ورنلائزیشن کی پروسیس کی ڈسکوری ہو چکی, جینیٹک اسیمیلیشن کی ڈسکوری ہو چکی, ایپی جینیٹکس کی پوری برانچ پیدا ہو چکی, سمبائیوجینیسس, ہاریزونٹل ڈی این اے ٹرانسفر, ان سب چیزوں کو اسٹیبلش کر دیا گیا. تو لہٰذا اب سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینٹرل ڈاگما تھا, وائزمن بیریئر تھا, اس پر سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ وہ میکنزم جس کے نتیجے میں ایوولوشن ہوتی ہے اس میں ایک نیچرل سلیکشن بھی شامل ہے, اس کے اندر اور میکنزمز بھی شامل ہیں, اور اس کے اندر انفارمیشن انوائرمنٹ سے جینیٹکس کے اندر بھی کچھ جگہوں پہ ہمیں
کلیئرلی نظر آ رہی ہے. یعنی یہ جو انفارمیشن کا فلو ہے یہ صرف ون وے نہیں ہے جیسے کہ وائزمن نے ایک زمانے میں کہا تھا. اور ڈینس نوبل بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ وہ سینٹرل ڈوگما کو چیلنج کر رہے ہیں. اب بہت سارے لوگ ان چیزوں کو کنفیوز طرح سے پیش کرتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیونکہ سینٹرل ڈوگما کو چیلنج کیا جا رہا ہے اس لیے پوری تھیوری آف ایوولوشن غلط ہے. جبکہ آپ کے سامنے ہے کہ ڈینس نوبل صاف صاف اپنی ویب سائٹ پہ لکھتے ہیں It has come to our attention that the third way website is wrongly being referenced by proponents of intelligent design and creationist ideas as support for their arguments. یعنی ہماری جو آرگیومنٹ ہے کہ انفارمیشن انوائرمنٹ سے جینیٹکس میں جا سکتی ہے اس کو غلط طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے. کون لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں؟ انٹیلیجنٹ ڈیزائن والے اور کریشنسٹ. We intend to make it clear that the website and scientists listed on the website do not support or subscribe to any proposal that resort to inscrutable divine forces or supernatural intervention, whether they are called creationism, intelligent design or anything else. یعنی کہ جو سائنٹسٹ ہماری ویب سائٹ پر لکھ رہے ہیں ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو ایوولوشن کا پروسیس ہے یہ کوئی سپر نیچرل قوت کی وجہ سے ہے. نو، ہم سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل پروسیسز ہیں اور ان نیچرل پروسیسز کے اندر جو میکنزم ہے اس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہم جس بات کو چیلنج کر رہے ہیں وہ یہی ہے سینٹرل ڈوگما کہ انفارمیشن ہمیشہ جینوٹائپ سے فینوٹائپ میں جاتی ہے. ہم یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کے نتیجے میں بھی جینیٹک چینجز ممکن ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چیلنج ہے سینٹرل ڈوگما کو یہ ڈارون کی ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن کی ریفیوٹیشن نہیں ہے. یہ اس کو رد نہیں کرتا کیونکہ ڈارون نے تو خود کہا کہ یس سرٹن سرکمسٹانسز میں کچھ جگہوں میں لمارکین قسم کی چینجز پاسبل ہیں. انوائرمنٹ کے نتیجے میں ہیریڈیٹری میں چینجز ہوں یہ کچھ چیزوں میں ممکن ہے. ڈارون نے صرف اتنا کہا کہ یہ مین ڈرائیور آف ایوولوشن نہیں ہے, یہ اہم ترین طریقہ کار نہیں ہے ایوولوشن کا. یہ ڈارون کا نقطہ نظر تھا. یہ جو سینٹرل ڈوگما کے اوپر چیلنج ہے یہ در حقیقت وائزمن مورگن بیریئر کے اوپر سوالیہ نشان ہے اور وائزمن کی تھیوری کے اوپر چیلنج ہے جس نے یہ تھیوری پرپوز کی کہ جناب عالی انفارمیشن صرف ایک طرف ٹریول کر سکتی ہے فرام جینوٹائپ ٹو فینوٹائپ. اب سائنٹسٹ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کے فیکٹرز کے نتیجے میں ہیریڈیٹری یعنی جینیٹک فیکٹرز ایپی جینیٹک فیکٹرز پر بھی اثر ہوتا ہے. ہماری پکچر ایوولوشن کے حوالے سے اور مزید زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے. ڈارون نے یہ کہا کہ مینلی ایک ہی طریقہ ہے ایوولوشن کا, ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن. آج کے سائنٹسٹ ہمیں یہ بتاتے ہیں ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن غلط نہیں ہے, کریکٹ ہے اور مین طریقہ بھی وہی ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اور بھی میتھڈز ہیں سلیکشن کے جو نیچرل سلیکشن کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں جس میں کلچرل سلیکشن, نان رینڈم میٹنگ, جینیٹک اسیمیلیشن, ایپی جینیٹکس اور اس قسم کی اور بہت ساری مختلف چیزیں بھی ساتھ ساتھ شامل ہیں. کیسی مزیدار بات ہے. ان چیزوں کو جب تک ہم باریکی سے نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ظاہری بات ہے دوسرے لوگ ان باریکیوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے ذہن کے اندر ابہام اور کنفیوژن پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور یہ کہنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ شاید ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن ایک فیری ٹیل ہے, سائنس ایک فراڈ ہے. جبکہ ایسا نہ تو سائنسدان کہہ رہے ہیں اور نہ کہیں پہ ثابت ہوا ہے. انفیکٹ ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہوئی. کچھ چیزوں میں ڈارون درست ثابت ہوا, کچھ چیزوں میں ڈارون غلط ثابت ہوا, کچھ چیزوں میں وائزمن درست ثابت ہوا, کچھ چیزوں میں غلط ثابت ہوا. مگر جس چیز میں وہ درست ثابت ہوئے پچھلے 150 سال کی ریسرچ نے ثابت کیا وہ یہ ہے کہ اسپیشیز امیوٹیبل نہیں ہوتی, اسپیشیز تبدیل ہوتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ ایک اسپیشیز ایک اور اسپیشیز کے اندر ٹرانسفارم ہو جاتی ہے اور اسی طرح قدرت کے اندر ورائٹی پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ لامارک ہو, ڈارون ہو, وائزمن ہو یا اور کوئی سائنٹسٹ ہو, ان سب سائنٹسٹ میں جو کامن بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ سب اس نقطہ نظر کی حمایت کرتے ہیں کہ جو سپیشیز ہمیں قدرت کے اندر ملتی ہیں وہ سب سپیشیز در حقیقت
ब्रांचेस में से डेवलप हुई हैं, शाखों में से डेवलप हुई हैं। एक स्पीशीज़ से एक और स्पीशीज़ निकली है और उससे एक तीसरी और चौथी और पांचवी मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ ऐसे डेवलप हुई हैं। स्पीशीज़ की कोई इम्यूटेबल ऐसी शक्ल नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकती। इनफैक्ट ज़िंदगी, तमाम ज़िंदगी और ज़िंदगी की मुख्तलिफ अशकाल, ज़िंदगी की मुख्तलिफ शक्लें हर वक्त तब्दील होती हुई नज़र आ रही हैं। ये पिछले 150 साल की साइंस ने साबित किया है। इस वीडियो के बाद लाजमी कुछ लोग ये कहेंगे कि डॉक्टर तैमूर रहमान तो लामार्किनिज्म या लाइसेंको की थॉट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी तसव्वुर जो कि साइंस से ताल्लुक़ रखता है वो साइंटिस्ट का काम है कि वो उसको डिस्कवर करें और समझें। मेरा काम ये नहीं था कि मैं कहूँ कि ये थ्योरी करेक्ट है या वो थ्योरी इनकरेक्ट है, बल्कि मैंने आपके सामने जो डिबेट है साइंटिस्ट के दरमियान वो रखी है और उसको ऑनेस्ट और सही तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि वो डिबेट क्या थी, क्यों थी, कैसे थी और ख़ुसूसी तौर पर किन नुकात पर थी। साइंटिस्ट के दरमियान डिबेट ये नहीं रही कि एवोल्यूशन इंटेलिजेंट डिज़ाइन के ज़रिए होता है या नेचुरल प्रोसेसेस के ज़रिए होता है। ये डिबेट साइंटिस्ट में नहीं रही, ये थियोलॉजी और साइंस के दरमियान डिबेट ज़रूर रही है। साइंटिस्ट के अंदर ये डिबेट भी नहीं रही कि एवोल्यूशन होती है या नहीं होती, या उन्होंने ये नहीं कहा कि एवोल्यूशन फेरी टेल है। नॉट एट ऑल। हर साइंटिस्ट इस वक्त एवोल्यूशन को कबूल करता है। हाँ, साइंटिस्ट में ये डिबेट ज़रूर है कि जहाँ नेचुरल सिलेक्शन को साइंटिस्ट कबूल करते हैं, उसके साथ साथ वो ये कहते हैं इसके साथ इजाफी और भी मैकेनिज़म्स हैं। और दूसरी डिबेट ये रही है कि जो सेंट्रल डॉगमा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट, एनवायरनमेंट का किस हद तक हमारी जीन्स पर असर होता है। मैं जेनेटिसिस्ट नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि एनवायरनमेंट का किस हद तक इम्पैक्ट होता है या नहीं होता। मैं इस पोजीशन में भी नहीं हूँ कि इन थियरीज़ को करेक्टली और फुली असेस कर सकूँ, मगर मैं इस पोजीशन में ज़रूर हूँ कि आपको ये बता सकता हूँ कि ये कंटेंशन, ये डिबेट, ये डिस्कशन किस चीज़ पर है और किस चीज़ पर नहीं है। ये डिबेट इस चीज़ पर ज़रूर है कि एवोल्यूशन का मैकेनिज़्म या एवोल्यूशन के कौन से मुख्तलिफ मैकेनिज़म्स हैं, उसके अंदर इंफॉर्मेशन की फ़्लो वन वे डायरेक्शन में होती है या दो तरफा भी हो सकती है। इस पे डिबेट जारी हो सारी है। कौन दुरुस्त कह रहा है ये साइंटिस्ट ही बताएंगे और आगे की साइंस ही हमें बताएगी, मगर इस पर डिबेट नहीं हो रही साइंटिस्ट के दरमियान कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये इंटेलिजेंट डिज़ाइन के नतीजे में हो रहा है या सुपर नेचुरल फैक्टर्स के नतीजे में हो रहा है। नॉट एट ऑल, दैट इज़ नॉट द डिबेट। और ये भी डिबेट नहीं हो रही कि एवोल्यूशन हुई है कि नहीं हुई। डेफिनेटली साइंटिस्ट का ये कंसेंसस है कि एवोल्यूशन ही हुई है और एवोल्यूशन के नतीजे में ही मुख्तलिफ स्पीशीज़ पैदा हुई हैं। डिबेट सिर्फ ये है कि ये जो एवोल्यूशन और स्पीशिएशन हुई है इसके कौन से मैकेनिज़म्स हैं और किस किस्म के मैकेनिज़म्स हैं और एनवायरनमेंट और जेनेटिक्स का आपस में क्या ताल्लुक़ वास्ता है। मेरा काम था कि उस डिबेट को जिस तरह से वो हुई है उसमें जो मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हैं वो आपके सामने इस तरीके से पेश करूं कि आपके दिमाग में ये क्लैरिटी पैदा हो कि डिबेट इज़ नॉट ओवर द वेदर एवोल्यूशन हैपेंड और नॉट। इस पर बहस नहीं है कि क्या एवोल्यूशन हुई या नहीं हुई, इस पर डिबेट है कि एवोल्यूशन के मैकेनिज़म्स क्या हैं, ये एवोल्यूशन कैसे हुई। उम्मीद है कि इससे कुछ चीज़ें आपके जहन में क्लियर हुई होंगी। बहुत शुक्रिया।